बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के बाद जो है वो मुल्क की सियासत का रुख बदल चुका है, फिजा बदल चुकी है, हवा बदल चुकी है और इमरान खान साहब बहुत ही मुश्किल पोजीशन में जा चुके हैं। अभी तक उस फॉर्मेशन कमांडर के इजलास की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके ऊपर उसकी ट्रांसलेशन अभी तक की जा रही है कि उसमें क्या कहा गया, उसमें क्या इशारे दिए गए। लेकिन इमरान खान साहब खुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि उनका मामला जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वो प्रोबेबली कौन से लोग हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं। कल जो प्रेस रिलीज में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सहूलतकार गिरफ्तार किए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, मास्टरमाइंड्स जो हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। तो मास्टरमाइंड्स कौन से हैं, सहूलतकार कौन से हैं और कौन से वो 8-10 लोग हैं जो कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किए जा सकते हैं। उस पर कोशिश करेंगे आपके साथ बात करें। अब पीटीआई के लोग जो है वो उन लोगों को कचरा पार्टी कह रहे हैं जो पीटीआई छोड़कर जहांगीर तरीन की जमात में शामिल हो रहे हैं। जहांगीर तरीन की एक जमात बन गई जिसका नाम उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान जमात रखा है और इस जमात में वो तमाम लोग शामिल हैं जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या जो सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं। वो तमाम लोग अब एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इसमें 2-3 धड़े ऐसे थे जो कोशिश कर रहे थे कि वो अलग अलग लीडरशिप इख्तियार करें, लेकिन लगता है यूँ कि सबको कान हो गया, सबका हांका हो गया। वो 2 स्प्रिंटर ग्रुप जो कि जिन्होंने ऐलान किया था वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं जाएंगे, वो भी जहांगीर तरीन के जहाज में सवार हो गए हैं। वो कौन से ग्रुप है उस पर बात करेंगे। वो कहने वाले कहते हैं वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो 9 मई का सान है ये एकदम नहीं हुआ। खान साहब जिसकी बड़े अरसे से तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी का नतीजा आज उनके सामने है कि आज वो पूरी तरह दीवार से लगे हुए हैं। कल एक मुलाकात उनकी हुई जहांगीर शाह महमूद कुरैशी से और मैंने अपने पिछले व्लॉग में उसका कुछ जिक्र किया। आज अंदर की कहानी आपको बताएंगे कि उस मुलाकात में एक्चुअली क्या बातें हुई और उस मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी कहाँ गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। खान साहब की बहुत सारे मुकदमात में आज इस्लामाबाद में पेशी है। तोशाखाना केस भी है। इसके अलावा उनकी 8-10 मुकदमात में जमानतों का इशू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कोर्ट्स है उनमें तोशाखाना का मामला है। इसके अलावा उन पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। कोयटा की एक एफआईआर दर्ज है। कोयटा में एक वकील का मर्डर हुआ, अब्दुल रज़ाक का, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, और उनकी जो एफआईआर है उसमें इमरान खान साहब बतौर मुल्ज़म नामजद हुए हैं, तो उसमें भी उनकी ज़मानत का मामला है। उसके अलावा कल उनके ऊपर एक और फ्रॉड और नौसरबाजी का केस दर्ज हुआ है। तो काफ़ी मामला संगीन है, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनको शायद मेहमान बना लिया जाए। उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हैं और खुद पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब खान साहब को मच जेल में रखा जाएगा। अब पता नहीं उन्हें डैला जेल क्यों नहीं पसंद आई, लेकिन मच जेल उन्हें क्यों पसंद आई है और मच जेल का तस्करा क्यों हो रहा है। लेकिन ये उनके बाद उन यूट्यूबर्स ने कहा है जो ये समझते थे या जो दावा करते थे कि खान साहब जो है बस सरप्राइज दे देंगे, खान साहब जो है वो बस मलिया मेट कर देंगे, और जो रोज़ बैठ के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला उनको रुसवा कर, जिन्होंने पाकिस्तान को रुसवा किया। तो आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब रसवाई जो है इमरान खान के दामन में आ चुकी है और खान साहब ने ये सब कुछ जो है ये किया धरा उनका, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये उन्होंने बरसों जो काम किया उसका नतीजा है। और जो खान साहब के खिलाफ एविडेंस की बात है, यानी कल जब आईएसपीआर की प्रेस रिलीज सामने आई और उसमें कहा गया कि मास्टरमाइंड को अब उसके गिर्द घेरा तंग किया जाए, तो इसका मतलब ये कि ये इशारा है उन इदारों की तरफ, बल्कि आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो हुकूमत को एक धमकी दी गई है कि अब वो कार्रवाई करे। इशारे दे दिए गए, पुलिस, रेंजर, वॉट एवर, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसियाँ, हुकूमत, सबको यानी पैगाम दे दिया गया कि अगर इमरान खान को किसी भी मुकदमे में मतलूब हैं या अगर उनको समझा जा रहा है कि उनको कोई रियायत है, फौज की तरफ से कोई उनकी गिरफ्तारी के ऊपर कोई रिएक्शन आ सकता है, तो वो नहीं आएगा। आप इसे पकड़े और उसे कानून का जो रास्ता है यानी कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन एविडेंस सॉलिड होने चाहिए। तो अब हुकूमत की कोर्ट में बॉल आ गया है। ये जिम्मेदारी फिलहाल तो हुकूमत के पास आ गई है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन है
وہ تگڑی کرے اور ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ بتائے. تو اس پر کل رانا ثناءاللہ نے اشارہ دے دیا کہ حکومت کے پاس بڑے تگڑے ایویڈنس ہے. انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کی آڈیوز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں, اور خان صاحب نے ایسی گفتگو کی ہوئی ہے جس کو اگر کورٹ کے اندر چلایا جائے گا تو شاید کورٹ یہ کہہ دے کہ اس کو آپ ان کیمرہ چلائیں, کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی ہیں, اور پھر وہ 9 مئی کی سازش کے حوالے سے انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. تو خان صاحب پتہ نہیں کس فریم آف مائنڈ سے چل رہے تھے, اور شاید انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ پاکستان ان کی جاگیر ہے اور وہ پاکستان کو فتح کر کے رہیں گے. یہ جمہوری سوچ نہیں ہوتی. جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکٹورل پولیٹکس کرتے ہیں, آپ انتخابات میں جاتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, اور اگر کبھی آپ انتخابات ہار بھی جائیں, آپ کے خلاف بے ایمانی بھی ہو جائے, دھاندلی بھی ہو جائے, تو آپ پھر وہ جدوجہد کرتے ہیں. لیکن خان صاحب یہ نہیں کر رہے تھے. خان صاحب نے باقاعدہ مسلح جدوجہد, مسلح سیاست کی ہے جس کے ٹھوس ایویڈنس موجود ہے. تو حکومت یہ کہہ رہی کہ ان کے پاس عمران خان کے خلاف ٹھوس ایویڈنس ہے, ایویں کچے ہاتھ نہیں پائے, اور شاید اس لیے جو فوج کی ہائی کمان ہے انہوں نے بھی اس بات کے اوپر یعنی کہا کہ ایویڈنس موجود ہے. اب اس میں جو سہولت کاروں کی بات ہو رہی ہے کہ جی سہولت کار کون کون سے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. عمران خان کی فیملی کے کم از کم 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈز میں آتے ہیں. عمران خان صاحب نمبر 1 ہیں, ان کے ساتھ بشرا بی بی ہیں. تو یہ پلاننگ جو عمران خان صاحب نے کی, اس کا بشرا بی بی کو نہ صرف علم تھا بلکہ وہ اس کے اندر ایگزیکیوٹر بھی تھے. خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو جو پیچھے آپریشن ہینڈل کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا. اس کے علاوہ خان صاحب کی 2 بہنوں کا اس میں نام آ رہا ہے, اور ایک ان کے بھانجے کا نام آ رہا ہے حسان نیازی کا. یہ 5 لوگ تو کم از کم ان کی فیملی کے ایسے ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہے. اور اگر ماسٹر مائنڈ ان میں سے ایک آدھ اگر ماسٹر مائنڈ نہیں بھی ہے تو یہ کم از کم ایگزیکیوٹر یا سہولت کار ہے. یہ تو ہے گھر کے لوگ جو کہ 5 ٹاپ موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں, اور ان میں سے ابھی کوئی بھی گرفتار نہیں ہے. ان 5 لوگ گرفتاری یقینی ہے. اس کے علاوہ جنرل فیض حمید کا نام آتا ہے, اور ان کا نام کل لیا گیا, اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی ان کا نام لیا. سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ ان کا بھی وہ سہولت کار جو بھی عمران خان کے سہولت کار ہے, سہولت کاری کوئی ایک دن تو نہیں ہوئی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ برسوں کی ریاضت ہے, یہ کئی مہینوں کی جدوجہد ہے, اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے بہت بڑا وائٹل رول پلے کیا ہوا ہے ان کو اس کام کے اوپر آمادہ کرنے میں. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے نومبر 2022 سے جب جنرل آصف منیر کو آرمی چیف بننا تھا یا ان کا نام آ گیا تھا, تو ان کو روکنے کے لیے خان صاحب نے باقاعدہ ایک لانگ مارچ کیا تھا, اور پھر یہ ساری جدوجہد وہ کر رہے تھے جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے. تو خود جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب کا ایک نیکسس تو موجود تھا, اور پھر ان کے حوالے سے بہت سارے ایویڈنس موجود ہے, اور ان کو پھر جنرل فیض حمید کو قبل از وقت ریٹائر بھی ہونا پڑا. تو وہ بھی سہولت کاروں میں شامل ہیں. جنرل اس کے علاوہ ثاقب نثار یہ بھی سہولت کار ہیں اور ماسٹر مائنڈ ہیں. یہ ماسٹر مائنڈ ہے, یہ سہولت کار نہیں ہے. جو سہولت کار یا ماسٹر مائنڈ سے مراد یہ کہ ایک وہ ہے جنہوں نے پلان کیا, اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں مدد کی ہے. تو اگر آپ فیملی کے 5 لوگوں کے علاوہ دیکھیں گے تو آپ کو جنرل فیض حمید, ثاقب نثار, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, مراد سعید, محمود الرشید, شہریار افریدی اور شوذب کمل, یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ 1 درجن کے قریب لوگ ہیں جن کو ابتدائی طور پر ٹرائل کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف جو ہے حکومت کے پاس ایویڈنس موجود ہے. ان میں ایک خاتون شوذب کمل تو شاید بھاگ کر بیرون ملک چلی گئی ہیں, وہ سویڈن چلی گئی ہیں, اور ان میں 2-3 لوگ گرفتار ہیں, یاسمین راشد, اعجاز چودھری اور محمود الرشید. اور اس کے علاوہ شہریار افریدی بھی گرفتار ہے, لیکن اس کو کل ایک عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے, ابھی تک ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی. تو یہ وہ ٹاپ لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. خود عمران خان صاحب بار بار اس بات پہ ایمفسس کر رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور کل انہوں نے ان کے ابھی کسی بھی کام کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, نہ ان سے لوگوں کی ملاقات پہ پابندی ہے, نہ ان کے انٹرویو دینے پہ پابندی ہے. تو ابھی خان صاحب جو ہے فریڈم انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی فریڈم میں کل ان سے ایک سوال پوچھا ایک امریکی صحافی نے جس کو وہ انٹرویو دے رہے تھے. بڑا تفصیلی انٹرویو دیا انہوں نے, جس میں انہوں نے انسانی حقوق سے لے کے فنڈامنٹل رائٹ بڑی باتیں کی انہوں نے, اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں سے ورکر سے وہ جو سوشل میڈیا اس میں خطاب بھی کیا. تو دونوں کو میں ذرا مکس اینڈ میش اس لیے کر رہا ہوں. خان صاحب کی باتیں ایک سی ہیں,
خان صاحب نے یہ کہا کہ جو امریکی اینکر نے سوال پوچھا انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے بچوں کو ان حالات میں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، تو کسی بچے کو پاکستان لائیں گے اپنے بیٹے کو کسی کو سیاست میں؟ تو خان صاحب نے کہا نہیں نہیں، پاکستان کے حالات اچھے نہیں، میں کسی اپنے بیٹے کو پاکستان نہیں لے کے آؤں گا۔ دوسروں کے بچے مروانے کے لیے انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس بھیجے، جی ایچ کیو بھیجے، اور میاں والی ایئر بیس پہ بھیجے، اور اپنے بچے انہوں نے پروں کے نیچے چھپا کے رکھے ہوئے۔ یہ آپ کے یعنی یہ وہ لیڈر، سو کالڈ لیڈر کہا جائے کہ جو جہاد، حقیقی آزادی، اور اب بعض لوگ کہنے لگ پڑے کہ یہ پرابلم ہے ان کا، کوئی یعنی ذہنی خلل بھی ہے اس معاملے میں، وہ کوئی سینسیبل آدمی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈرگس کے زیر اثر ہے۔ تو ابھی تک ان کو وہ ڈرگس جو ہے وہ خاصا حوصلہ دے رہی ہیں، اور اس سے وہ یعنی کبھی، ویسے کل بعض دفعہ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی حالت جو ہے وہ خاصی خراب تھی، وہ پہلے سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھ رہے کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، انہیں صرف جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر معاملہ صرف اتنا آسان ہو کہ خان صاحب کو 2-4 دن کی حوالات میں رکھنا ہو تو پھر انہیں باقی مچ جیل یا ڈیالہ جیل کہیں رکھا جائے گا، لیکن اگر معاملہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا، فوجی عدالت میں مقدمہ چلا، تو پھر یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس جیل میں ان کو رکھا گیا اور ان کی سزا کیا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ طے ہے، ان کی گرفتاری جو ہے وہ اب اس کا صرف کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کہ وہ کیا ہے۔ کل انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، شاہ محمود قریشی گئے تھے ان کے گھر ملنے کے لیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی جو ہے، ان کے جو قریبی دوست ہیں انہوں نے بتائی ہے کچھ چیزیں، اور پھر کچھ اور آپ کو میں ایک بڑے معروف صحافی کا بھی بتاؤں گا جو انہوں نے اس کے اوپر مرثیہ لکھا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ یوتھی صحافی رو رہے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کون کون کیا کیا کس کس فیز سے گزر ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کو، عمران خان کو، کہ آپ وقتی طور پر پیچھے ہٹ جائیں، بیرون ملک چلے جائیں، یا اگر آپ بیرون ملک نہیں جانا چاہتے تو یہی رہیں، لیکن اب آپ جو ہے نا مطلب فالتو بولنا بند کر دیں، لب کشائی بند کر دیں، کیونکہ آپ کی بیان بازی بھی بہت حالات کو خراب کرتی ہے، وہ مس ڈائریکٹڈ ہوتی ہے۔ ہمیں معاملہ طے کر لینے دیں، معافی تلافی ہونے دے لیں، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ تحریک انصاف کو سنبھال لیجیے گا۔ تو مشکل وقت ہے، جذبات کی بجائے ذرا دانشمندانہ فیصلے کر لیں۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب خوش نہیں ہوئے، اور ان میں تلخی بھی ہوئی، سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کو یہ کہا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہ جو ریٹائرڈ لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں نا ان حالات میں، وہ بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، جس پر وہ عمران خان صاحب اور زیادہ ناراض ہوئے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو یعنی ان سے گفتگو میں ان کو جو کہا وہ قریشی اور ان کے دوست نہیں بتا سکتے، گالی کڑی ہوں گی نا پنجابی چ یا پشتو تو ان کو نہیں آتی، پنجابی ان کو اچھی آتی ہے، اس میں انہوں نے گالیاں والیاں دی ہوں گی۔ تو وہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پھر ان جملوں کے بعد جو عمران خان صاحب نے ان کی شان میں کہے، انہوں نے جناب سیدھے سیدھے فلائٹ پکڑی اور کراچی چلے گئے، جہاں ان کی اہلیہ موجود ہے اور ان کی وہ بیمار ہے، ان کی وہ عیادت کے لیے گئے۔ تو انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی۔ تو یہ ساری گفتگو ہے جس میں یعنی عمران خان صاحب نے وہ جو آفر شاہ محمود قریشی نے کی، وہ بڑی سینسیبل آفر تھی کہ فی الحال آپ سائڈ لائن ہو جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر آپ کو میں نواز شریف کا ایک قصہ بتا دوں، وہ آپ کو بھی علم ہوگا، سب کو علم ہے کہ نواز شریف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ سائڈ لائن ہو جائیں اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں، تو اس میں نواز شریف نہیں مانتے تھے، ایک زمانے تک وہ نہیں مانتے رہے، انہوں نے اوکے نہیں کیا۔ لیکن پھر جب یہ حالات بہت خراب ہوئے اور جب یہ گرفتاریاں بہت ہوئیں تو انہوں نے اس کو گو ہیڈ دیا، خود وہ باہر چلے گئے تھے جب ان کی جان کو خطرہ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ سگنل دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو بنا لیں۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کایا پلٹ گئی، شہباز شریف کا گو ہیڈ دینے کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد وہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور یہ ساری گیم پلٹ گئی۔ تو یہ سیاسی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو سیاستدان ہے نا وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ خان صاحب جو ہے وہ مطلب ان کے بارے میں کل ایک بڑا ہی عجیب و غریب لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، پتہ نہیں کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ جی کیا گیا، جس کے معنی ہے کہ ایڈیٹ یا بد دماغ۔ تو وہ اسی قسم کے انسان سمجھے جا رہے ہیں اس وقت۔ اب تحریک انصاف کے بہت سے لوگ وہ چلے گئے ہیں جہانگیر ترین کی جماعت میں،
جس کا نام رکھا گیا استحکام پاکستان جماعت۔ تو استحکام پاکستان جماعت میں جانے والوں میں ایک وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میرے ماتھے پہ گولی مار دینا، میں پی ٹی آئی اس وقت چھوڑوں گا جب عمران خان پارٹی چھوڑے گا۔ یہ ہے علی زیدی صاحب۔ تو ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب کو کسی نے بتا دیا ہو یا خود خان صاحب نے بتا دیا ہو کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ اب وہ چلے گئے جہانگیر ترین کے ساتھ، عمران اسماعیل کراچی سے جتنے لوگ چھوڑے ہیں وہ سب جہانگیر ترین کے ساتھ چلے گئے۔ فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو دو چار لوگ تھے، عامر کیانی اور محمود مودی، یہ سارے گئے تھے شاہ محمود قریشی سے ملنے جیل کے اندر، اور انہوں نے ملاقات کی تھی شاہریار رفیدی سے بھی، شاہ محمود قریشی سے بھی، اور یہ ایک الگ جماعت بنانے کے اس میں تھے۔ اور ان سے انہوں نے کہا تھا جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں جا رہے، بلکہ ہم جو ہے ہم خیال دوست مل کے کچھ علیحدہ جو ہے وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ تو وہ خیر چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ فواد چودھری بھی سیدھے ادھر گرے، انہیں میسج مل گیا کہ جناب پارٹی ایک ہی ہے، اس میں جانا ہے۔ مراد راس اور وہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے ایک ڈیموکریٹک گروپ بنایا تھا، تو کل مراد راس بھی جا کے جہانگیر ترین کے ساتھ مل لیے۔ تو لائن لگی ہوئی جہانگیر ترین کے پاس، وہ تمام اراکین اسمبلی جو کہ 9 مئی کے بعد پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں، اب انہیں والنٹری کہیں یا زبردستی کہیں، لیکن لوگ الگ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ الگ ہو کے پہلے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نہ جائے، کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ بنائے۔ اب وہ سارے جو ہے وہ جہانگیر ترین کے جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو جو کل تک پوری رونق، مجمع، ڈی ایس این جیاں، گاڑیاں، میڈیا، وہ تمام رونقیں جو عمران خان صاحب کے گھر کے باہر نظر آتی تھی زمان پارک میں، اور اس کی وجہ سے وہ نہر کا پورا روڈ بلاک رہتا تھا، وہ سارا مجمع، سارا رونقیں، ساری محفل جو ہے وہ کل علیم خان کے گھر کے باہر تھی۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی ایک کیا کہتے ہیں اسے، وقت کا ایک تازیانہ کہہ لیں، کہ وقت دکھاتا ہے وقت کیسے بدلتا ہے، کہ وہ سارا کچھ، وہ ساری محفلیں، وہی درجنوں گاڑیاں، ان کے گارڈ، سب وہ لوگ جو عمران خان کے گھر کے باہر کل تک ان کے گھر کے ان کی چوکھٹ پہ سجا رہے ہوتے تھے، وہ آج علیم خان کے چوکھٹ پر ہے۔ اور اب یہ بات ہے کہ بہت زیادہ گروپ نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ بتا دی نا، فواد چودھری والا اور اس کے بعد مراد راس والا، یہ دونوں شامل ہو گئے جہانگیر ترین کے ساتھ۔ تو اب آج اس کا باقاعدہ پریس کانفرنس بھی ہوگی، اعلان بھی ہوگا، وہ تمام لوگ، اب اس میں مراد راس، فیاض چوہان، آصف شکوان، فردوس شکوان، نمان لنگڑیال، نوریز شکور، جو نیم اینی جو کہ پارٹی چھوڑ گئے، سب موجود ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کچرا پارٹی، یعنی وہ سب لوگ جو پی ٹی آئی سے نکل کے جہانگیر ترین کے ساتھ جا رہے ہیں، کچرا پارٹی ہے، جبکہ جو نظر آ رہا ہے کہ کنگز پارٹی بن رہی ہے۔ تو اب کنگز پارٹی ہے، کچرا پارٹی ہے، اس کا فیصلہ میں نے تو آپ نے نہیں کرنا، لیکن جو جن کی یہ تو اب یہ کنگز پارٹی ہے یا کچرا پارٹی ہے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ لیکن جب ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑا کچرا ہے، تو پی ٹی آئی والے نہیں مانتے تھے۔ اب وہ سب لوگ باہر نکلے ہیں تو کہہ رہے کچرا ہے، تو اب فیصلہ کر لیں کہ ہم صحیح تھے یا پی ٹی آئی والے صحیح تھے۔ اب ان کو صرف عمران خان نظر آتا ہے۔ اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اب یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو رہے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو چونکہ پی ٹی آئی والے تو ووٹ ڈالیں گے نہیں، تو یہ جیتیں گے نہیں۔ لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کراچی میں ان کو 8-10 سیٹیں مل گئی تھی نا، ان کے 10-10 ووٹ بھی نہیں تھے، لیکن وہ جیتے نہیں تھے، جتائے گئے تھے۔ تو جو لوگ پھر کنگز پارٹیاں بناتے ہیں نا، وہ پھر جتانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اور لوگ ایسے ہی بھاگ کے کنگز پارٹیوں میں نہیں جاتے، وہ پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گارنٹی ہے یا سیٹ گارنٹی ہے، تو جتنے لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے وہ پھر سیٹ گارنٹی ہوگی، جو اب تک کی صورتحال ہے۔ اب لیکن میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں، وہ جو مرضی جماعت بنا لیں، یہ کل کو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، حکومت میں نہیں ہوں گے۔ تو اس کے اوپر جو صحافی صابر شاکر اور باقی لوگ، وہ ظاہر ہے سارے اداس ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے چھوڑ کے بھاگے تھے، سب سے پہلے جو پاکستان سے اور پی ٹی آئی چھوڑ کے بھاگے تھے، وہ تو ان کا حمایتی میڈیا تھا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی سعودی عرب چلا گیا، کوئی باہر سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہا ہے۔ تو جو خود بھگوڑے ہیں، وہ آج ان تمام لوگوں کو جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو یہ شعر لکھ کے تانے مارے ہیں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے صنم۔ بھائی تو آپ جو بھاگے ہیں، آپ کس منہ سے جائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو آپ بھگوڑے، اور بھگوڑے کو تانے مار رہا ہے۔
یعنی بھوکے نے بھوکے دی وجاہت سعید خان بڑا مشہور جو بڑا ویلاگر تھا، مشرف دور میں بڑا شائن ہوا، بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب تھا، پھر وہ بھی گیٹ نمبر 4 بند ہونے سے یتیم ہو گیا، تو اس کے بھی بڑے گلے شکوے ہیں، کل رو پہ ہے باس اسی اچھا نہیں کیتا، تو باس وہ کہہ رہا ہے جنرل عاصم کو کہ پراؤڈ اب آپ نہیں کہہ سکتے، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ 70% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ مدنی دعویٰ وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کل کسی انٹرویو میں پوچھا گیا عمران خان صاحب کہ آپ کی کتنی سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے بتایا میری 155 سیٹیں تھیں، تو انہوں نے کہا پھر آپ نے حکومت بنانے کے لیے آپ کو کتنے لوگ چاہیے تھے؟ انہوں نے کہا 172، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے حکومت کیسے بنائی؟ انہوں نے کہا میں نے وہ 4-5 اتحادی جماعتیں تھیں، ان کی 2-2 4-4 سیٹیں تھیں، تو ان کو ساتھ ملایا تو میں نے حکومت بنا لی۔ تو انہوں نے کہا آپ کی حکومت گری کیسے؟ انہوں نے کہا جن لوگوں کو میں نے ساتھ ملایا تھا وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی پارٹی میں سے کتنے لوگ چھوڑ کے گئے تھے؟ انہوں نے کہا میری پارٹی میں سے تو کوئی نہیں گیا تھا، بعد میں کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے تھے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کے پاس 155 لوگ تھے اور 172 ممبر پورے تھے ہی نہیں، تو آپ کہاں سے وہ دعویٰ کرتے ہیں 2/3 اکثریت اور سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی اور 22 کروڑ عوام کے آپ نمائندے ہیں؟ چونگے 155 سیٹیں اور اس میں سے بھی وہ آدھی سے زیادہ سیٹیں آپ کو مینج کر کے دی گئی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے، اور اس کے اوپر آپ نے ابھی تک وہ پورے پاکستان کو یہ رگمال بنایا ہوا کہ میں سب سے پاپولر لیڈر ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں نے کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا۔ تو بہرحال یہ کہانی اوور ہو گئی ہے، اب وہ چیپٹر تو رہا نہیں، ان سے کیا گلے شکوے کیا جائے۔ تو گھیرا تنگ کرنے کا جو آرڈر ہے نا وہ ملا ہے جناب حکومت اینڈ پارٹی کو، تو انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار کر لینا۔ اب دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے وہ کہتے ہیں نا ڈولی خالی واپس آتی، وہ ٹانگا آ گیا کچہری وہ خالی تھی، سجنا قید بول گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ابھی تک عدلیہ میں تو وہ سہولت کار موجود ہے نا، جو جفیاں پپیاں وہ چل ہی رہی ہیں ابھی تک، وہاں سے تو ان کو سہولت مل رہی ہے، وکلا کا ایک بڑا انہوں نے ہجوم اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب ہمیشہ پیچھے چھپنے کے عادی ہیں، کبھی فوج کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی خواتین کے پیچھے چھپتے ہیں، اور آج کل وہ وکیلوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو کب تک وہ اس میں سے بچتے ہیں۔ لیکن خود اب پی ٹی اے کا جتنا حمایتی میڈیا تھا، جتنے سپورٹ کرتے ہیں پی ٹی اے کے لوگ، وہ سب کل کے میسج کے بعد یہ اس بات پر وہ یقین لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کہانی ختم ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بڑے سہولت کار کا اور ایک بڑے یوتھیا صحافی، یوتھیا کہنا چاہیے، ان کو نہیں کہنا چاہیے، کامران خان صاحب، وہ عمران خان صاحب کے بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں، تو کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ پوری کہانی اس نے بیان کر دی۔ انہوں نے لکھا الوداع 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 عمران خان الوداع۔ اب عمران خان کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ قصہ مختصر، عمران خان صاحب کو ان کی اکڑ کھا گئی، رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی توہمات نے پوری کر دی۔ پاکستانیوں کی سیاسی منظرنامے پر 2 خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دی۔ 9 مئی کو خان نے از خود پی ٹی آئی دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی، اور آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں رقم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کامران خان صاحب کا وہ پیغام